हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान. वेलकम टू RNN पॉडकास्ट. बसंत की अपडेट्स आज आपके साथ शेयर करेंगे. ऑनलाइन फ्रॉड बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, ये जानना ज़रूरी है, और इससे बचना कैसे है वो भी बताना ज़रूरी है. इसके अलावा कराची में तो बसीदा इमारतें हैं, लेकिन पंजाब में भी खतरनाक बसीदा इमारतों की निशानदही की गई है. वो कौन कौन सी है जानते हैं. इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट की जानब से मेकअप के लिए खसूसी ग्रांट 4 करोड़ के हवाले से कोई नोटिफिकेशन जो है सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, वो क्या है जानते हैं. मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नसीम कुरैशी, सीनियर क्राइम एनालिस्ट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है. बसंत के हवाले से अपडेट्स दीजिए. बसंत के हवाले से जनाब तैयारियां बड़ी तेज़ी जा रही हैं. बेहतरीन पतंगें डोरें जो है ना बननी शुरू हो गई हैं. लेकिन यहाँ पे एक अच्छा किया आपने क्वेश्चन कर लिया. यहाँ पे एक ना लोगों के लिए जानने के लिए एक बड़ी ज़रूरी बात है, वो ये है कि पतंग बसंत जो है वो है 6, 7, 8 को बसंत. लेकिन अगर आपने डोर गुड्डी खरीदनी है या एक जैसे दूसरी जगह लेके जानी है, वो अभी गैर कानूनी है. अगर आप ये समझ रहे हैं कहीं से आपको डोर या पतंग मिल रही है और आप लेकर जा रहे हैं और आपकी गाड़ी चेक हो गई तो आपके ऊपर FIR दर्ज होगी. ये आप लोगों को बताना ज़रूरी है. ये पुलिस कह रही, मैं नहीं कह रहा, क्योंकि उन्होंने एक महफूज बसंत का आगाज़ किया है. तो इसके लिए अब मुख्तसर सी बात मैं बता देता हूँ, क्योंकि टाइम भी कम है. लोगों को ज़्यादा लंबी बात नहीं करते, हम उनके काम की बात बता दें. 1 फरवरी से आप पतंग जो है ख़रीद सकते हैं, इकट्ठी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, आ सकते हैं, ये सारे बंदोबस्त कर सकते हैं. ठीक है. और जो है 8 तारीख की 6, 7, 8 फरवरी 8 फरवरी को रात 12 बजे के बाद हर तरह की पतंगबाजी और पतंगों का लाना ले जाना, पतंग को सेल करना, पतंग बनाना और डोर बनाना, इन सब के ऊपर सख्त पाबंदी होगी और FIR दर्ज होगी, जो कि वो और ज़लालत अलहदा, शर्मिंदगी अलहदा. और 6 तारीख से पहले आप पतंग खरीद सकते हैं, ले जा सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उड़ा फिर नहीं सकते. तो ये लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है. लेकिन सर बाइक्स को कवर करने के लिए जो रोड लगेगी, सुना है उसका साइज जो इतना नहीं है कि वो आपकी सर तक कवर करे और आपको सेफ्टी पहुंचाए. What would you say on this? देखो, मैं ये जो आपने बात की है ना, ये वाकई तन इंसानी ज़िंदगी से तो बड़ी चीज़ दी है बसंत का मेला. और इसके लिए स्पेशली ख़ास तौर पे ये कर रहे हैं, बंदोबस्त कर रहे हैं. वो बंदोबस्त मैं बताता हूँ क्या. सैयद मूसा रज़ा साहब जो DC लाहौर, अब तो वो कोर्स पे चले गए. अब नए DC साहब आ गए, डिप्टी कमिश्नर जो है लाहौर, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज टवाना साहब, अब उन्होंने 4 संभाले. बहरहाल मूसा रज़ा साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया 1 लाख से ज़्यादा लोगों को वो लगाएंगे ये मोटरसाइकिलों पे, वो चिंची रक्षों पे. ज़ाहिर चिंची वाला भी तो मोटरसाइकिल पे बैठा होता है, और मोटरसाइकिल के ऊपर आपको, और वो एक वायर, ठीक है ना. उस वायर का जो आप बात कर रही हैं ना, उस वायर के हवाले से बहुत सारे लोगों ने हमें आके ना मुझसे बात की है और शिकायत की है. उन्होंने कहा ठीक है, ये वायर दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है लगाने के लिए, सेफ्टी के लिए, सेफ्टी वायर उसको कहते हैं. लेकिन वो सेफ्टी वायर जो है ना, वो यहाँ तक है, बंदे के ना यहाँ तक है. मतलब अगर मोटरसाइकिल पे लगेगी ना, जो मोटरसाइकिल पे सवार बैठा है तो उससे इतनी ऊंची है, और वो यूं ही रहती है. तो आप कस्टमाइज करवा सकते हैं या नहीं? नहीं, वो तो बंदे अपनी मर्जी से जो मर्जी बनवा लें. होना ये चाहिए था वो वायर यूं करे, घूम के ऐसे करे, पीछे लगती बड़ी वायर होती है. क्योंकि अब वो ये कह रहे हैं कि जब डोर ने गिरना है तो कर्व होनी चाहिए. वो वायर जरूरी नहीं कि उसके आगे गिरे, अगर वायर से पीछे गिरेगी उसके सर पे, उसने तो वही नुकसान कर देना. मसला तो वही है, नंबर 1. तो वो ऊपर से पूरी कर्व जैसी शेप और चली जाए पीछे की तरफ. हाँ, लेकिन गवर्नमेंट ये कहती है कि आपने बसंत के इन 3 दिनों में मोटरसाइकिल पे नहीं निकलना. आपने अगर कहीं आना जाना तो कुछ 10,000 के करीब रक्शे चल रहे हैं. ये चिंची नहीं, दूसरे वाले रक्शे गवर्नमेंट ने लिए. और जो है ना टैक्सियां चलाई जा रही हैं और बसें चलाई जा रही हैं, लोकल बसें जाते हैं, जो लोग पैदल जाते हैं उनका, उन सब के लिए मतलब पैदल जाना भी अलाउ नहीं है. नहीं, पैदल जा सकते हैं आप, लेकिन सर पैदल जाने वाला भी तो खतरे में हो सकता है. नहीं, पैदल जाने वाला तो इतना नुकसान नहीं होता ना. अगर उसको डोर आई है, फिरी है, तो वो बच सकता है.
لیکن جو موٹر سائیکل پہ جو بندہ جا رہا ہوگا تو اس کو تو ڈور ہی لیکن واقعات جو آئے ہیں سامنے ریسنٹلی وہ یہی تھا کہ ایک شخص پیدل جا رہا تھا تو اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا. ہاں وہ ڈور زہریلی تھی, ڈور وہ جو ہے نا کیمیکل اس کے اوپر پابندی لگی. بلکہ میں ایک چھوٹی سی رپورٹ دیتا ہوں. یہ جو نیا ڈی سی آیا ہے ٹوانا صاحب جو آئے ہیں نئے ڈی سی صاحب, کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز ٹوانا, انہوں نے ایک کاروائی کرائی اور بڑی مزے کی کاروائی میں بتاؤں, لوگوں انٹرسٹنگ ہے, جاننے والی ہے. جی پی او سے میں نے جیسے بات کی ہے نا کہ ان کی بننا شننا شروع ہو گیا, لیکن آپ لوکل لیول پہ خرید نہیں سکتے, اس کے پارسل بھیج نہیں سکتے. جی پی او سے کئی پارسلوں نے ضبط کروائے, اور جو اس کے خلاف جو ہے سیف بسنت کے ویژن کے اگینسٹ مریم نواز صاحبہ کا جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا, جو سیف بسنت محفوظ بسنت کے ویژن کے خلاف جو بھی قانونی پتنگیں وغیرہ جو اس سے سائز سے بڑی پتنگیں ہیں اور ڈورے وہ کیمیکل ہیں, ان کے خلاف یہ کاروائی ٹوانا صاحب نے کرائی ہے. اور یہ اولڈ نارکلی, شادرہ, مغل پورہ, گلبرگ, رائے ونڈ میں کاروائیاں کی گئی, جہاں سے 24 افراد کو گرفتار کیا گیا. چرخیاں, ممنوعہ ڈور جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں روز ہر دوسرے تیسرے دن, ممنوعہ ڈور اور پتنگیں برآمد کی گئی ہیں. پوسٹل سروسز کے ذریعے سپلائی روکنے کے لیے سخت مانیٹرنگ. اب لوگ نا پارسل بنا کے بھیج رہے ہیں نا, لوگ منگا رہے ہیں کہ آن لائن ڈور اور پتنگیں بکنا شروع ہو گئی ہیں, جبکہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یکم کے بعد آپ نے خرید و فروخت کرنی ہے, اس سے پہلے نہیں. کیوں کہ اگر اس سے پہلے کسی پہ چل بچے نے پھر اڑا دینی ہے, اور ایک بچہ اڑا لے گا اور اس بچے کی اڑانے سے اگر ڈور نیچے گر گئی, گرنے سے اگر کسی کا نقصان ہو گیا انسانی, تو یہ محفوظ بسنت والا جو کانسیپٹ ہے یا جو ویژن ہے وزیر اعلیٰ کا, وہ تو سارا بیڑا گرک ہو جائے گا. لہٰذا گورنمنٹ نا اس کے اوپر بڑا کھلا پیسہ خرچ کر رہی ہے, کھلا پیسہ خرچ کر رہی ہے. میں نے آپ کو جیسے بتایا, آپ کو 10,000 رکشے لاہور کے اندر اگر چلیں, آپ باہر نکلیں, آپ رکشے کو ہاتھ دیں گے تو رکشے والا آپ سے پیسے نہیں لے گا, پوچھے آج کدھر جانا ہے, آپ نے کہنا میں نے آگے جانا, وہ آپ کو چھوڑے گا. ایسے میرا خیال ہے کہ وہ رکشے نا مین روڈ پہ چلیں, گلی محلوں میں نہیں جائیں گے. اگر کوئی بندہ اس قابل نہیں چل سکتا, کوئی خاتون بزرگ وغیرہ, اس کے لیے گلی محلے میں جائیں گے, لیکن پیسے نہیں لیں گے. جو مجھے موسیٰ رضا صاحب نے, سابق ڈی سی نے, مجھے ڈی سی صاحب نے یہ بات بتائی تھی. اب نئے ڈی سی صاحب کو بھی ملتے ہیں, لیکن انہوں نے یہ جو کاروائیاں کرائی ہیں نا, یہ خیال کسی کو بھی نہیں گیا تھا. ایف آئی آر درج ہو گئی اس کے اوپر, 24 بندے انہوں نے پکڑے ہیں جو کر رہے تھے خلاف ورزی. اچھا, ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم یہ بھی بتا دیں لوگوں کو, بسنت کے حوالے سے نا, یہ میں نے آپ کو وہ کلیئر کر دیا, وہ وائرز لگ رہی ہیں, لیکن اس وائر کے اوپر اعتراض بھی آ رہا ہے. ہم ڈی سی صاحب سے, کمشنر صاحبہ سے, انہوں نے اوپننگ کی تھی ایک دن پہلے یہ وائرز لگانے کی. اس پہ ساتھ میں وہ بھی کھڑے تھے, سی سی پی ایل اور بلال صدیق کمیانہ صاحب بھی کھڑے تھے. تو جو وائر جو ہے نا, اس کو ذرا دوبارہ جائزہ لے لیں. انسانی جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. اگر وہ وائر آپ کو 200 روپے کی کاسٹ ہو رہی ہے, 300 کی کاسٹ ہو رہی ہے, تو اس کو ڈبل میں ہو جائے گی, ذرا بڑی ہو جائے گی, ذرا پیچھے تک چلی جائے گی. لوگوں کا جو یہ خدشات ہیں وہ دور ہو جائیں, تاکہ لوگوں نے تو اپنے گھر میں یار دال روٹی کمانی ہے. اب یہ جو رائڈرز ہیں جو فوڈ لے کر آتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں, وہ تو نہیں نا اب یہ 3 دن اپنے گھر والوں کو بھوکا ماریں گے. بالکل ٹھیک, چلے دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے مزید. سر, آن لائن فراڈ کے حوالے سے بھی بتائیے, تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اتنا زیادہ بڑھا, تمہیں پتہ ہے مجھے کال آ گئی, آپ کے ساتھ بھی ہونے لگا تھا؟ ہاں بھائی صاحب, مجھے تو پتہ ہے, ہم تو ڈیل کرتے ہیں نا. مجھے کال آ گئی, جناب میں فلانا بول رہا ہوں, بڑی اپنی طرف سے بڑی اچھی اردو بول رہا ہے اور ساتھ میں انگریزی بولنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ نے کیسے اس کو پکڑ لیا؟ میں نے ایسے کر کے میں نے فون سنا ہے اور میں نے کہا جی بولے جی آپ کا جی پی او میں پارسل آیا ہے فلانا. میں کہا اچھا, وہ جو یورپ سے آنا تھا وہی یو کے سے, وہ آگے سے مجھے کیا کہتا ہے, سنو کہنا تو بہت سیانا ہے, بدتمیزی کرنے لگا. اس سے پہلے کرنے کا پھر میں نے بھی تھوڑا سا نا, ویسے تمہیں پتہ میں گالی والی نکالتا نہیں, لیکن میں اس وقت میں نے اپنا شوق پورا کیا گالی نکالنے. اب یہ تو ایک بات ہوگی نا, ویسے ذرا مذاق بتا رہا ہوں, لیکن یہ سچی بات ہے. اس کے 3-4 لوگ گواہ ہیں, مطلب ان کے پاس نمبر دیکھو نا, ان کے پاس کہاں سے آتے ہیں وہی بتاتا ہوں. اب اس سے مجھے کرنا کیا تھا, انہوں نے کہا آپ کا پارسل آ گیا جناب, وہ پڑا ہوا ہے, تو رائڈر نے آنا ہے, آپ کو ہم وہ او پی ٹی, وہ کیا ہوتا ہے وہ او ٹی پی, ہاں مجھ سے غلط بول گئے, او ٹی پی بھیج رہے ہیں, ذرا اس کو واپس بھیج دیں تاکہ ویریفائی ہو جائے. پھر ٹھیک ہے جی, ویریفائی ہو جائے.
وہ hack وہ کر پھر لیتے ہیں آپ کا وہ system. آپ او ٹی پی بھیجتے ہیں, وہ آپ کا ہر چیز ہیک کر جاتے ہیں, کر کے آپ کے اکاؤنٹ یہ وہ. اور یہ لوگ پتہ, یہ لوگ بیٹھے ایسی جگہوں پہ ہیں, زیادہ تر تو مجھے جو کچے اور بڑے بدتمیز بغیرت لوگ ہیں, اس کو پتہ لگ گیا نا میرا, اس نے مجھے کہا یہ نہیں کہا بھاگ گیا, میں نے اسے کہا, میں کہا بیٹا تو میں نے لمبی گل کرتے ویک انہیں ایجنسیاں تیرے آ کے پھڑ لیں گے, میرا فون جو ہے نا 50 لوگ مانیٹر کرتے ہیں, اس کو کوئی ڈر ہی نہیں تھا. ابھی حال ہی میں ایک بڑی میں آپ کو زبردست بات بتاتا ہوں. چیف انجینئر صاحب ہیں ٹیپا کے, ہمارے دوست ہیں, بہت ہی شریف آدمی ہیں, آنےسٹ آدمی ہیں, اور اقرار حسین قریشی صاحب, تو ان کا واٹس ایپ ہیک ہو گیا, وہ بیچارہ پریشان. اور وہ ان کا مطلب وہ چیف انجینئر ہے, اب ان کا واٹس ایپ کیا ہیک ہوتا ہے, اب سنو مزے کی بات, کہ وہ والا ہیک ہوتا ہے وہ جو آپ کا نمبر لے کے نا آپ کے جانے والوں کو نمبر کے اوپر میسج کرتے ہیں فوری, یار مجھے یہ ضرورت پڑ گئی ایمرجنسی, فوری مجھے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ مجھے سینڈ کرو. اب وہ اتنا سینسیٹیو نمبر ہے چیف انجینئر, کیا آپ کو واقعی لگے گا کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا سنو نہیں, اچھا اب اس میں وہ تو آنےسٹ آدمی ہے, تو وہ بغیر اس کے ٹینڈر جو ہے میرٹ کے علاوہ, ٹینڈرنگ کے علاوہ وہ کسی کو ٹھیکہ دیتے ہی نہیں. تو وہاں پہ تو اس کو پتہ ایسے لگا, کسی نے فون کیا, سر میں نے آپ کو اتنے بھیج دیے, باقی میں ابھی بھیج رہا ہوں, میرے پاس تھے نہیں. انہوں نے کہا مجھے کیوں بھیجے, انہیں کہا سر آپ کا میسج آیا. جب پتہ لگا تو وہ ان کا ہیک کیا ہوا تھا, تو وہ اتنا بیچارہ پریشان رہا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو بڑا آنےسٹ آدمی ہے, تو شریف آدمی ہے اوپر سے, تو ظاہر ہے اس کے نمبر سے اگر کہ ٹھیکیدار کو میسج آئے گا تو وہ تو لٹیاں پائے گا. بہرحال یہ تو ایک وہ چیز ہے جو ہمارے سامنے آئی. اور لوگوں کو احتیاط کرنا ضروری ہے کہ اگر کوئی ایسا فون کال ان کو آتا ہے, وہ ریسیو کرتے ہیں, تو دے ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, ویجیلنٹ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کے پاس سینسٹیو وہ سارے پروجیکٹس ہیں, تو اور وہ بیچارہ پریشان بیٹھا ہوا تھا کہ یار میرا موبائل سے میسج, وہی میسج دیکھو نا, میسج بھیجنے میں کو کیا پتا کیا کہ وہ ڈی جی ہے یا چیف سیکرٹری ہے, وہ کیا کہیں گے یار یہ کیا کر رہا ہے. تو بہرحال وہ اس نے کور کر لیا. اب اس میں کیا ہو رہا ہے, جو آن لائن فراڈ ہم لوگوں کو بتا دیں, یہ کیا ہوتا کیا ہے, یہ آپ کا فیس بک سے آپ کا تمام ڈیٹا ان کو مل جاتا ہے, اور ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ بندہ کس اسٹیٹس کا ہے. وہاں سے نمبر لے کر وہ پھر آپ کا واٹس ایپ کو ہیک کر لیتے ہیں. ہیک کرنے کے بعد پھر آپ کے واٹس ایپ کے اوپر وہ کھیل رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو میسج بھیج رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ اکثر یہ ہو جاتا ہے. میک شور کرنا ضروری ہے کہ کوئی دوسرا ایک فراڈ ابھی تک دوبارہ شروع ہو گیا, تھوڑا سا میں ٹائم لوں گا آپ کا پبلک انٹرسٹ کے لیے, ہم نے پہلے ہی بات کی. اور ناظرین پلیز آپ بالکل پینک نہ ہو, کوئی پولیس آفیسر, کوئی پولیس والا موبائل فون کے اوپر آپ سے ڈیل نہیں کرے گا. اب وہ پھر دوبارہ بات ہوگی, جی آپ کا بھتیجا پکڑا گیا, آپ پریشان ہو جائیں گے, بھتیجا پکڑا گیا, آپ کا بیٹا پکڑا گیا, اس طریقے آپ کا بھانجا پکڑا گیا. اچھا اب آپ کو کہیں گے لو گل کر لو جناب, وہ آگے رو رہا ہوگا, پیچھے سے وائرلیس کی انہوں نے ٹون آن کی, جو گاڑی کے اندر وائرلیس پولیس چل نہیں رہی, وہ چل رہی, اس کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں پیچھے سے, وہ رو رہا, وہ کہے گا مامو جی, مامو جان, ابا جی, یا جو بھی ہے رشتہ دے جو ہے نا. اچھا وہ بندہ اتنا پینک ہو جاتا ہے, وہ پہچانتے نہیں اس کی آواز ہے کہ نہیں ہے. تو یہ فراڈ بہت زیادہ ہو رہا ہے. اور آپ جب اس کے فون پہ, اس بندے کے فون پر کال کرتے ہیں جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں, جس کا نام لے رہے ہیں بھتیجا بھانجا, تو وہ فون آپ کو بند ملتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ان کے پاس سافٹ ویئر ایسے ہیں, وہ اس فون کو کوئی 30 منٹ کے لیے, 35 منٹ کے لیے, 30-40 منٹ, اس سے زیادہ دوران ہی نہیں ہوتا, اس کو بند کر دیتے ہیں. اس دوران وہ آپ سے پینک کر کے آپ سے کوئی 1-2 اکاؤنٹ دیتے ہیں, اس میں آپ کو پیسہ منگا لیتے ہیں. اور آپ کا سوال اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ اکاؤنٹ میں جس میں منگاتے ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑتے ہیں. یہ وہی ہیں جو ڈبل سمیں آپ جو آپ کے ناموں کی جاری ہوئی ہوتی ہیں, اصل تو لوگ ہوتے نہیں ہیں. اور سم جاری, ڈبل سم کے بارے میں بتا دیں, وہ آپ کو ناظرین, وہ یہ ہے کہ اگر آپ سڑکوں پہ کناروں پہ آپ نے دیکھا ہے اکثر اسٹال لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں مختلف کمپنیوں کے لوگ کہ یہ سم لے لیں, فری سم لے لیں یا وہ سم لے لیں. تو آپ جب, سارے نہیں ہیں, 1-2 ہیں بیچ میں, آپ جب سم کے لیے آپ کو ظاہر ہے, آپ جب انگوٹھا لگایا آپ نے, تو انگوٹھا اس نے لگا کے آپ نے لگایا, تو اس نے کہا جی ابھی وہ سسٹم نہیں آ رہا, آپ کوئی گھنٹے بعد دوبارہ کریں. تو آپ چلیں گے, اس نے وہ سم آپ کے نام کی نکال لی ہے, اور وہ سم اس نے آگے یہ اسکیمرز کو بیچ دی. ٹھیک. تو لہٰذا انگوٹھا لگاتے ہوئے دھیان کریں اور دیکھیں کیا میسج آیا, اس کے وہ ڈیوائس کے اوپر میسج پڑھیں,
سر یہ بتائیے بوسیدہ عمارتوں کے حوالے سے پنجاب کی طرف سے بھی ایک رپورٹ آ گئی ہے پنجاب کی عمارتوں کی, اور کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا گل پلازا میں, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو میں افسوس کروں گا گل پلازا میں جو لوگ فوت ہوئے ہیں. ایک جو ہے ریسکیو اہلکار کی شہادت ہوئی ہے, اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو ریسکیو والے بھی تھے وہ بے بس تھے, مطلب ادھر کوئی بھی بندوبست صحیح طریقے سے تھا ہی نہیں. مجھے اعداد و شمار تو صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے, وہ میں 3-3.5 مطلب 4 کروڑ آبادی ہوگی, آپ کو میں صحیح بتاؤں, کوئی رجسٹر ہے نہیں رجسٹر, اتنی بڑی آبادی میں وہ میں سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہے جی 500 اہلکار ہیں, صرف 500 اہلکار ہیں. اور اگر آپ اس کے مقابلے میں آپ پنجاب کو دیکھ لیں, پنجاب میں سینکڑوں ہزاروں فائر فائٹر موجود ہیں, اور پنجاب میں تو یہ میرا خیال. لیکن ایک واقعہ جو ہوا تھا 2013 میں, ایل ڈی اے کی بلڈنگ میں لوگوں نے جمپیں لگائی تھیں اوپر سے, نیچے بچ نہیں سکے تھے. اس وقت مجھے یہ ریسکیو ڈپارٹمنٹ کی نا کیا کہہ سکتا ہوں اس کو, مجھے وہ اس وقت یہ تھی, میں نے بڑا سختی میں نے بات کی. اعجاز مدیر صاحب نیچے کھڑے ہوئے تھے, میرا خیال اس کو وہ نگران سیٹ اپ تھا, کوئی الیکشن ہونے تھے, وہ کھڑے ہوئے تھے. ڈی جی ایل ڈی تھے, اور اسی طرح 1-2 آفیسر تھے. کمشنر میں نے ان سے جا کے احتجاج کیا, میں نے کہا یار یہ ریسکیو کا ڈپارٹمنٹ بنا ہوا اتنی دیر سے, جنرل مشرف کے دور کا بنا ہوا ہے, اور آپ کے پاس اتنی بڑی سیڑھی نہیں ہے کہ آپ کہ بلڈنگز جو ہیں آپ کے پاس 7 منزل 8 سے 8 منزلیں بلڈنگ ہے, اور 5ویں منزل تک آپ کی سیڑھی چلی جائے. لوگ جمپے لگا رہے ہیں. بڑا ہم نے یہ کہا تھا. اب آ جائیں ہم بات کرتے ہیں جو آپ گل پلازا کی. یار گل پلازا میں نا ایک آج میری یہ بات لکھ لیں, کچھ دنوں کے بعد یہ چیز سامنے آئے گی کہ یہ کوئی دہشت گردی تھی. ایسے لگتا ہے کہ جو میں نے جو باتیں سنی, لوگوں کی لائیو گفتگو سنی کہ 10 بجے اس کے دروازے بند ہوتے تھے, ظاہر ہے دروازے بند کر دیتے تھے, 1-2 دروازہ کھول کے رکھتے تھے, 7-8 اس کے دروازے تھے, اور کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ آگ لگی ہے, اور آگ صرف 20 منٹوں میں پورے کا پورا انہوں نے گل پلازا لپیٹ میں لے لیا, اور وہاں پہ زندہ لوگ بٹی میں کوئلے کی طرح جل گئے, راکھ ہو گئے. اب اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ انکوائری ہونی چاہیے مکمل طور پہ, تمام CCTV کیمرے ادھر ادھر سے دیکھنے چاہیے. سنا DC آفس کے CCTV کیمرے بند ہیں. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.